अस्सलाम वालेकुम सामाईन। आइए शुरू करते हैं मसूद जावेद की कहानी रेशमी ख़तरा का दूसरा हिस्सा। आप इसे सुन पा रहे हैं रुबाब की आवाज़ में। अपने मोअज़्ज़िज़ सुनने वालों से इल्तमास है कि बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, और अगर कहानी को पसंद फरमाते हैं तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। बेहद शुक्रिया। आइए आज की क़िस्त का आगाज़ करते हैं। सेठ रतन लाल की बदसूरत और तेज़ मिजाज बीवी बिमला देवी पर एक नज़र डालते ही जारीना को ऐसा महसूस हुआ कि डायनामाइट के ख़मीर से उस औरत का मुजस्समा तराश दिया गया है। मुझे अफसोस है कि शायद मैंने आपके मशागिल में खलल अंदाजी की है, जारीना ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। मुझे ये रस्मी बातें पसंद नहीं मिस जारिया, आपकी मुलाकात का मकसद क्या है? बिमला ने उस छोटे से कार्ड पर नज़र डालते हुए कहा, जो जारीना ने अपने तारुफ के तौर पर पेश किया था और जिस पर जारीना प्राइवेट सुराग रसां तहरीर था। मैं आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ, जारीना ने दबी ज़बान से कहा। सवालात? कैसे सवालात? बिमला ने अबरुओं पर बल डालकर कहा। आपको मालूम होगा मैं क्रिकेट कैप्टन जाहिद की मौत के मुतालिक तफ्तीश कर रही हूँ। मुझे ये मालूम करने की फुर्सत है न ज़रूरत। आपका ख्याल गलत है श्रीमती बिमला देवी। क्या मतलब? मेरा मतलब तो साफ है। देखिए मिस जारीना, मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि पहेलियां सुलझाऊं। इसीलिए बेहतर यह है कि आप पुरसुकून होकर मेरे सवालात। लेकिन जाहिद की मौत से मेरा क्या ताल्लुक है? कि आप समझती हैं कि मैंने उसको कत्ल किया है? मैं तो ऐसा नहीं समझती, लेकिन क्या? मुझे डर है कि पुलिस ऐसा ही समझ बैठेगी और आप मुसीबत में। मेरी मुसीबत की परवाह आप मत करें। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सवाल तो सुन लीजिए। उससे क्या फ़ायदा? फ़ायदा यह है कि बाद में जब पुलिस आपसे यही सवालात करेगी तो उस वक्त तक आप उनका माकूल जवाब सोच लेंगी। आप बहुत चालाक औरत हैं। शुक्रिया, जारीना ने मुस्कुरा कर कहा। गालिबन आपका मफ़हूम यह है कि आप मेरे सवालात का जवाब देने पर तैयार हैं। मालूम नहीं आप क्यों और क्या पूछने की कोशिश कर रही हैं। बात बिल्कुल मामूली सी है, जारीना ने लापरवाही से कहा। मसलन ये कि आपकी मखसूस कार का रंग क्या है? कार? क्या मतलब है आपका? बिमला तकरीबन चिल्ला पड़ी। क्या आपकी कार का रंग स्याह नहीं है? जारीना ने सुकून से मुस्कुराकर पूछा। आपको मालूम है तो पूछने से क्या फ़ायदा? जवाब का शुक्रिया। और क्या उस कार का नंबर 6450 नहीं है? आप मेरा वक्त ख़राब कर रही हैं। ये बात तो आप मेरे ड्राइवर से भी पूछ सकती थीं। फिर से शुक्रिया, लेकिन ड्राइवर ये बात कैसे बता सकता था कि आप तन्हा अपनी कार में बैठकर क्रिकेट मैच देखने गई थी? आप गलत कह रही हैं। मुझे क्रिकेट से नफरत है। देखिए, सोच कर जवाब दीजिए। आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं मिस जारीना। मुझसे इस तरह के बेहुदा सवाल करने का आपको कोई कानूनी इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे पुलिस के सामने चश्मदीद शहादत देने का हक हासिल है, जारीना बोली। मैंने आपको आपकी कार में स्टेडियम की तरफ जाते देखा था, जिस तरफ खिलाड़ियों के पवेलियन का बैरूनी दरवाज़ा है। या तो आप बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रही हैं या आपकी आंखें नाकिस हैं, बिमला ने गुस्सा से कहा। जारीना कुछ कहने वाली थी कि रुक गई। कमरे में अब एक और शख्स दाखिल हो गया था, जिसके मुतल्लिक जारीना को मालूम हुआ कि बिमला का आवारा भाई सुरिंदर है। अयाशी, बदबातनी और चालाकी उसके चेहरे से नुमायां थी। शहर भर को मालूम था कि बिमला देवी अपने भाई के हाथों कठपुतली की तरह नाचती है और सुरिंदर बड़ी बेदर्दी से सेठ रतन लाल की दौलत को उड़ा रहा है। सुरिंदर, देखो ना, ये प्राइवेट सुराग रसां कहती है कि मैं क्रिकेट मैच देखने गई थी अपनी स्याह कार में, बिमला बोली। लेकिन इन बातों से इनका क्या मतलब है? सुरिंदर ने हसीन जारीना पर एक गहरी निगाह डालते हुए कहा। माफ़ कीजिए मिस जारीना, मैं तो समझता था कि आप रेशमी ख़तरा से हार मानकर शादी पर तैयार हो गई हैं और हमें दावत पर मदऊ करने के लिए तशरीफ़ लाई हैं। आपकी समझ में शायद बदहज़मी की शिकायत है सुरिंदर साहब, जारीना ने मुस्कुरा कर कहा। और बदहज़मी में अक्सर लग़्व किस्म के ख्वाब नज़र आते रहते हैं। शुक्रिया, सुरिंदर ने कदरे खफीफ होकर कहा। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि बिमला क्रिकेट मैच देखने भी गई थी, तो क्या ये कोई जुर्म है? पुलिस बड़ी बेतुकी सी होती है सुरिंदर साहब, वो इसे भी जुर्म समझ बैठे तो ताज्जुब नहीं।
پولیس پولیس پولیس، کیا آپ مجھے ڈرانا چاہتی ہیں؟ بملا نے برہمی سے کہا۔ غیظ و غضب سے آپ اپنے کوٹ کا رنگ بدل نہیں سکتی۔ یہ آپ کس قسم کی فضول بکواس کر رہی ہیں؟ آپ کا حسین سبز رنگ کا کوٹ اپنی تراش اور بیش قیمت حیثیت کی وجہ سے شہر کی تمام خواتین کے لیے باعث رشک ہے، زارینہ نے کہا۔ کھلاڑیوں کے پویلین کے باہر جب میں نے آپ کو کار میں دیکھا تو آپ یہی کوٹ پہنے ہوئے تھیں۔ لگتا ہے یا تو آپ پاگل ہیں یا میں۔ فرض کر لیجئے آپ دونوں پاگل ہیں، سریندر نے ہنس کر کہا، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا آخری مقصد کیا ہے مس زارینہ؟ میرا مطلب تو صرف 2 لفظوں میں ادا ہو سکتا ہے، مثلاً یک چشم لڑکا۔ سریندر اور بملا پر سکوت چھا گیا۔ زارینہ نے ان کو سنبھلنے کا موقع نہ دینے کی غرض سے قدرے کرخت لہجے میں کہا، شریمتی بملا دیوی، اگر آپ مجھے پاگل نہ سمجھیں تو میں آپ کو خبردار کر دینا چاہتی ہوں کہ آپ انتہائی خطرناک پوزیشن میں ہیں۔ میں نے جس یک چشم لڑکے کا تذکرہ کیا ہے وہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پولیس نے میری ہدایت پر اس کو پکڑ لیا ہے، لیکن ابھی تک پولیس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ زاہد کی موت سے اس آوارہ لڑکے کا کوئی تعلق ہے۔ میں نے لڑکے کو صرف جیب تراشی کے جرم میں گرفتار کرایا ہے، لیکن کیا آپ یہ بتانا نہیں چاہتی کہ اس دن آپ نے اپنی کار میں بیٹھ کر اس لڑکے سے کیا باتیں کی تھیں اور پھر آپ اسے کہاں لے گئی تھیں؟ اگر آپ صفائی کے ساتھ مجھ کو سب بتا دیں گی تو شاید میں آپ کی مدد کر سکوں، ورنہ… دیکھیے مس زارینہ، اگر آپ واقعی پاگل نہیں تو شدید قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ میں آپ سے آخری بار کہہ دیتی ہوں کہ میں کسی بھی یک چشم لڑکے سے واقف نہیں، اور نہ ہی میں کرکٹ میچ کے دن اپنے گھر سے باہر نکلی۔ آپ شوق سے پولیس کو سب بتا دیں۔ بہرحال آپ کی اس بے معنی سی ہمدردی کا بہت شکریہ۔ مجھے افسوس ہے محترمہ کہ میں نے آپ کو خواہ پریشان کیا، زارینہ نے اچانک پشیمانی کے ساتھ کہا۔ یقیناً مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر زارینہ اٹھی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اپنے پیچھے جو تاثرات وہ چھوڑ کر آئی ہے ان کو بملا اور سریندر جلدی فراموش نہ کر سکیں گے۔ برآمدے میں کچھ دور جا کر وہ دبے قدموں تیزی سے واپس آئی اور بند دروازے کے آئینے میں سے احتیاط سے جھانک کر ایک نظر اندر ڈالی۔ سریندر اور بملا باہم سرگوشی میں مصروف تھے۔ ایک فوری خیال کے تحت اس نے عمارت کے اس حصے کی طرف کا رخ کیا جہاں سیٹھ رتن لال کا دفتر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رتن لال سفر پر گیا ہوا ہے اور اس کے گھر کے آفس کا عملہ اس کی عدم موجودگی میں عام شہری بڑے دفتر میں کام کرتا ہے۔ دفتر کے اس مختصر سے کمرہ کا دروازہ مقفل تھا، لیکن زارینہ اس دشواری کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ اس نے احتیاط سے ایک بار ادھر ادھر دیکھا اور جیب میں سے ایک چھوٹا سا پیچیدہ آلہ نکال کر قفل پر استعمال کیا۔ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ قفل دوسری ہی کوشش میں کھل گیا۔ کمرے میں برابر میزوں پر 2 ٹائپ رائٹر رکھے ہوئے تھے۔ زارینہ نے تیز دونوں مشینوں پر تھوڑا سا ٹائپ کیا اور دروازے کی طرف مڑنے ہی والی تھی کہ ایک آہٹ پر چونک پڑی۔ چوری، سریندر مسکرا کر بولا۔ وہ کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے اسے پشت لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ اور آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ خطرے کے احساس سے زارینہ تیار ہو گئی۔ اس کا ہاتھ جس میں ٹائپ شدہ کاغذ تھا جیب کے اندر پہنچا اور ریوالور پر جم گیا۔ میں جانتا ہوں آپ کی جیب میں ایک ریوالور موجود ہے، سریندر نے مسکرا کر کہا۔ مسٹر سریندر، راستے سے ہٹ جائیے، زارینہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ شاید آپ یہ بھول گئیں کہ اس وقت آپ ایک مجرم کی حیثیت سے ہیں، سریندر نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، نہ آپ کو کسی مغالطے کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال میں صرف ایک درخواست کروں گا۔ کہیے۔ آئندہ آپ اس گھر میں جاسوسی کے لیے تشریف نہ لائیں، ورنہ مجھے قانون کی مدد لینا پڑے گی۔ آپ قانون کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سریندر نے کہا۔ اگر آپ اس بوڑھے سیٹھ رتن لال کے اشارے پر یہاں جاسوسی کرنے اور میرے خلاف بے بنیاد الزامات کا ثبوت مہیا کرنے آئی ہیں تو آپ سے زیادہ احمق کوئی نہیں۔ یہاں آپ ٹائپ رائٹر پر کیا کر رہی تھیں؟ سریندر نے سختی سے پوچھا۔ ٹائپ رائٹر پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہی کر رہی تھی، زارینہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آپ انتہائی عجیب اور پراسرار ہیں، اور خطرناک بھی، زارینہ بولی۔ سریندر نے دروازہ کھول دیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ شاید اسی لیے ریشمی خطرہ نے آپ کو پسند کیا ہے، وہ طنزیہ بولا۔ زارینہ کوئی مناسب جواب دینے ہی والی تھی کہ سامنے سڑک پر ایک بلند آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔
ٹائپ کی مشینیں ٹوٹی پھوٹی درست کرائیے، اعلیٰ کام سستے دام۔ یقیناً راکیش اپنا پارٹ ہنرمندی سے ادا کر رہا تھا۔ زارینہ کمرے سے باہر نکلی تو سریندر اسے حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہ بڑی مشین خراب ہو گئی ہے مسٹر سریندر، زارینہ نے مڑ کر کہا۔ حروف اونچے نیچے ہو گئے ہیں، مرمت کرا لیجئے۔ سریندر نے مزید حیرت سے زارینہ کی طرف دیکھا۔ عجیب معاملہ ہے، وہ بڑبڑایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ چھکن میاں شہر کے بدنام ہوٹلوں وغیرہ میں 2-3 گھنٹے صرف کر کے تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے اپنی وضاقتہ بدلنے میں کمال کر دیا تھا۔ کوئی بھی ان کی شکل و صورت دیکھ کر یہ شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک شریف انسان ہیں۔ جیب تراش، چور، جواری، افیمچی، انہیں جو چاہے سمجھا جا سکتا تھا۔ یہ گمان مشکل تھا کہ وہ چھکن میاں ہیں۔ پراسرار یک چشم لڑکے کی تلاش میں انہوں نے نہ جانے کتنے ایسے لوگوں سے بات چیت کی تھی جو بالکل نمایاں طور پر جرم پیشہ نظر آتے تھے، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آ سکی تھی۔ آخری کوشش کے لیے صرف ایک مقام بچا تھا۔ یہ وہ چائے خانہ تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس کے دروازے پر آج تک کسی شریف آدمی نے قدم نہیں رکھا۔ لیکن اگر کوئی نادانستہ اجنبی آ گیا تو اپنی جیب سلامت نہیں لے گیا، کیونکہ یا تو اس کی جیب کسی مشاق مجرم نے ہلکی کر دی یا اس کو مجبور کر کے چائے خانے کے کسی خفیہ حصے میں پہنچا دیا گیا جہاں قمار بازی کی میز پر وہ اپنی رقم ہار بیٹھا۔ چھکن میاں کو معلوم تھا اس چائے خانے کا اصل کاروبار عموماً نصف شب کے وقت شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے منہ میں دبی ہوئی چھالیا کی مقدار باہر سڑک پر اگل دی اور چائے خانے میں داخل ہو گئے۔ اندر 6-7 آدمی ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ چھکن میاں بلند آواز سے ایک خوفناک قسم کی جمائی لیتے ہوئے اور اپنے ایک پاؤں کے جوتے کو کافی اونچا اٹھا کر زور سے پٹکتے اور دوسرے کو فرش پر رگڑتے ہوئے ایک عجیب لاؤبالی کیفیت میں آگے بڑھے اور ایک کونے میں ایک خالی میز کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ ان کی اس نرالی رفتار کے انداز اور باشانہ شکل و صورت نے تقریباً سبھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، لیکن چھکن میاں اس طرح بے نیاز تھے کہ جیسے ان کو کسی اور کی موجودگی کا احساس ہی نہیں۔ کرسی پر بیٹھتے ہی انہوں نے ایک اور جمائی لی اور کرسی کی پشت سے سر ٹیک کر اپنی ٹانگیں اٹھا کر میز پر رکھ لیں، ہاتھ جیب میں ڈالے اور آنکھیں بند کر لیں۔ چائے لاؤں سرکار؟ ایک خدمت کار نے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا۔ چھکن میاں کا سر ایک خاص مگر نمایاں رفتار سے جھک کر سینے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک وہ گردن کا 60 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے رک گیا، پھر گردن بائیں طرف کو ترچھی ہو کر جھکی اور دائیں طرف کو اوپر اٹھی۔ آنکھیں کھلی، پپوٹے پھڑپھڑاتے ہوئے اوپر کی سمت کھچے اور چھکن میاں نے خدمت گاروں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، ٹائیں ٹائیں فش۔ جی؟ خدمت کار نے حیرت سے کہا۔ ٹائیں ٹائیں فش، چھکن میاں نے دہرایا۔ جی نہیں، یہ چیز یہاں تیار نہیں ہوتی حضور۔ چیز کیا؟ ارے ہم فرما رہے ہیں ٹائیں ٹائیں فش۔ آپ کا مطلب ہے تلی ہوئی مچھلی؟ ایک جھٹکے سے چھکن میاں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بولے، ارے میاں اب سمجھے، وہ بھی نقد نارائن۔ جی میں سمجھا نہیں۔ پھر؟ جی میرا مطلب ہے ادھار نہیں ملتا یہاں سرکار۔ ادھار؟ کیسا ادھار؟ کیا بکتا ہے مردود؟ چھکن میاں نے غصے میں چلا کر کہا اور اچک کر کھڑے ہو گئے اور اپنی قرولی نکال لی۔ آنتے نکال لوں گا کمینے تیری۔ اب ہم بانکے میاں کسی سے ادھار مانگیں گے؟ بولتا کیوں نہیں؟ جی سرکار، میں بکری کی اولاد، میں کیا لگاتا ہے بے؟ ابھی ہم ادھار نہیں لیتے، اپنی قوت بازو سے پیتے ہیں۔ اتنے عرصے میں قریب کے کئی اوباش شکل آدمی چھکن میاں کے گرد جمع ہو گئے تھے اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارے بانکے میاں ہٹائیے بھی، آپ بھی کیوں نوکر کے منہ لگتے ہیں؟ جاؤ بانکے میاں کے لیے چائے لاؤ۔ چند منٹ بعد ہی چھکن میاں اپنے نئے دوستوں کے ساتھ بیٹھے مزے لے کر چائے پی رہے تھے۔ نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں اپنی قرولی کے 6-7 کارناموں کے ساتھ ساتھ اشارتاً اپنی جیب تراشی کے چند کمالات بھی بیان کر چکے تھے، اور ان کے اوباش ساتھیوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بے تکا اجنبی دراصل انہی کی جرائم پیشہ برادری کا ایک تجربہ کار فرد ہے۔ لیکن آپ کی جیب میں الو کیوں بول رہا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ کیا پوچھتے ہو یار، کھا گئے ہم بھی ایک چرکا۔ چھکن میاں بولے، ڈوب مرنے کا مقام ہے میاں،
ہم جیسے گرو گھنٹال کو ایک پلروا چکما دے گیا۔ پلروا؟ ارے وہی گویا کہ ایک لونڈا، چھکن میاں بولے۔ ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے اس مردود کی۔ بات یہ ہے کہ، اور چھکن میاں نے اپنی آواز اونچی کر کے رازدارانہ انداز میں کہنا شروع کیا، اسٹیشن پر آج میں نے ایک شکار کتا کا کافی وزنی جیب تھی اس بڈھے کی۔ اتفاق سے یہ کانا لڑکا بھی اسی فکر میں اس مارواڑی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے اور اس نے مجھے تاڑ لیا۔ میں نے ایک سے دو بہتر خیال کیا اور لڑکے سے کہا، دیکھو میاں صاحب زادے، مل کر کام کرو تو اچھا ہے، میرے ساتھ لگے رہو۔ جس کا بھی موقع لگ جائے اس بڈھے کی جیب صاف کر دے، لیکن بعد میں حصہ نصف دونوں کا ہوگا۔ لونڈا مان گیا۔ بوڑھا مارواڑی جیسے ہی ٹکٹ گھر کی بھیڑ میں داخل ہوا، این جانب سے نہایت صفائی سے پلیٹ کا بھرپور وار اس کی جیب پر کیا۔ نہ جانے کیسے اس بڈھے کو کچھ احساس ہو گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ بجلی کی طرح میں نے اس کا بٹوا اس لڑکے کی طرف کھسکا دیا۔ لڑکا فوراً بھاگ پڑا اور میری جان بچ گئی۔ مگر بلا کا فتنہ تھا، یہ کانا لونڈا بھی ہجوم میں ایسا غائب ہوا کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ مردود پورا مال لے اڑا۔ اس کی تلاش میں یہ وقت ہو گیا ہے۔ یہاں یہ حالت ہے کہ جیب اور پیٹ دونوں خالی ہیں۔ میں تو یارو اس شہر میں اجنبی ہوں، پرسوں ہی بھاگ کر آیا ہوں۔ اس لونڈے کا کچھ ٹھکانہ معلوم ہے تم لوگوں کو؟ اوباش ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف لا علمی سے دیکھا۔ چکن میاں کا دل باتوں سے بیٹھنے لگا۔ کیوں بے راموں؟ ایک موٹے سے بدماش نے ایک دوسرے دبلے پتلے شخص سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ چھوکرا تو تیری لائن کا آدمی ہے۔ کون ہے وہ؟ ایسا تو کوئی چھوکرا اپنی لائن میں نہیں، رامو نے بیڑی کا کش لگا کر سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی باہر سے نیا نیا آ گیا ہوگا۔ کوئی بات نہیں دوستو، سویرے تک کے لیے تو پیٹ بھر ہی کیا ہے، چکن میاں نے مسکرا کر کہا۔ کل کوئی اور شکار مل جائے گا۔ چلتے ہیں اب، کہیں سونے کی فکر کرنی ہے۔ رات سونے کے لیے نہیں ہوتی بانکے میاں، ایک ساتھی نے مسکرا کر کہا جو صورت سے چور معلوم ہوتا تھا۔ نہ بھائی، یہ لائن اپنے بس کی بات نہیں، چکن میاں بولے۔ ہم تو میاں ہاتھ کی صفائی کے قائل ہیں۔ زارینہ محویت کے عالم میں آرام کرسی پر نیم دراز تھی اور چھکن میاں کی تلاش کی رودات سن رہی تھی۔ چھکن میاں جنہیں 1 انچ کی بات 1 میل کر کے بتانے کا بہت شوق تھا، بہت وقت تک اپنی ناکامی کی داستان سنانے میں مصروف رہے، لیکن درمیان میں ایک بار بھی زارینہ نے اکتا کر کوئی دخل دینے کی کوشش نہیں کی۔ چکن میاں خود ہی خاموش ہو گئے تو زارینہ نے کہا، اس طویل کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ کل رات تک کی تمام کوششیں آپ کی ناکامی پر ختم ہوئیں، لیکن اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبی سے یہ کام انجام دیا۔ ایک بار پھر ہمارے چکن میاں نے ثابت کر دیا کہ ان کی شکل و صورت جس قدر گویا کہ ہے، ان کی عقل اتنی ہی تیز بھی ہے۔ نوازش، تسلیمات، بندہ گویا کس قابل ہے؟ اور آپ مسٹر راکیش؟ زارینہ نے پوچھا۔ میں اس قدر ناکام تو نہیں رہا، مگر کوشش بیکار ہی گئی، راکیش نے جواب دیا۔ یہ تو برخوردار ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ، چکن میاں بولے، لیکن زارینہ کے تیور دیکھ کر چپ ہو گئے۔ کوئی مشین اس طرح کی ملی آپ کو؟ زارینہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی ہاں، تقریباً وہی۔ خوب، مگر کہاں؟ کوتوالی میں۔ کوتوالی میں؟ بہت خوب، آپ کی اس کامیابی نے تو معاملہ اور بھی چوپٹ کر دیا، زارینہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ بے شک تھانے میں ایسی مشین کی موجودگی ہمارے مقصد کے لیے محمل ہے، راکیش بولا۔ ظاہر ہے کہ ارغوانی خطوط کوتوالی کی اس مشین پر ٹائپ نہیں کیے گئے ہوں گے۔ تعجب ہے کہ کوتوالی کی مشین کے حروف میں تقریباً وہی خرابی تھی جو آپ نے بیان کی تھی، اور دیکھیے اس مشین میں بھی کچھ ایسی ہی خرابی ہے۔ زارینہ نے ان کاغذات کو نکال کر دکھایا جو کہ اس نے سیٹھ رتن لال کے پرائیویٹ دفتر کی مشین پر ٹائپ کیے تھے۔ یہ مشین سیٹھ رتن لال کے گھر پر موجود ہے۔ ایک ہی قسم کی اس طرح 2 مشینیں ہو گئیں، اور نہ جانے اس طرح کی کتنی مشینیں ہوں گی۔ وہ خطوط ان میں سے کسی بھی مشین پر ٹائپ کیے جا سکتے ہیں، یعنی راز کے حل کا یہ طریقہ بھی بیکار ہی ثابت ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ مجرم نے جو تھوڑے بہت سراغ چھوڑے بھی ہیں وہ اس قدر کم ہیں کہ بھول بھلائیوں کی طرح ہمیں اور بھی گمراہ کرتے نظر آتے ہیں، اور مجرم نے نہایت دیدہ دلیری سے دوسرا قدم اٹھانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، راکیش بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زارینہ نے چونک کر پوچھا۔ دوسرا خط،
راکیش نے جواب دیا اور ایک اور ارغوانی کاغذ زارینہ کے آگے رکھ دیا۔ زارینہ نے بےتابی سے کاغذ کی تہہ کھول کر تحریر پر نظر ڈالی۔ یقیناً یہ اسی پراسرار مجرم کا دوسرا پیغام تھا۔ محترمہ زارینہ، آپ کے حسین نام کے پہلے حرف پر ایک انسان قربان کر چکا ہوں۔ کس قدر شاندار اور سنسنی خیز تھا یہ کارنامہ۔ جب اخبارات پر نظر ڈالتا ہوں تو بے اختیار فخر سے میری نبض تیز ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کے نزدیک یہ ایک لاسانی اور کامیاب جرم نہیں؟ دیانت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ شکست کھا کر بھی مجھ حقیر کے اس کارنامے کی داد عنایت نہیں فرما رہی۔ آپ پہلی بازی ہار چکی ہیں، لیکن ابھی اس طرح کے 5 موقع آپ کو اور بھی ملیں گے۔ کوشش کیجیے۔ زے کے بعد آپ کے نام میں الف آتا ہے۔ آج سے 3 دن بعد ایک اور شخص جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے آپ پر قربان کر دیا جائے گا۔ یہ شاہکار میرے پہلے جرم سے بھی زیادہ شاندار اور سنسنی خیز ہوگا۔ میں نے اس کے لیے آل انڈیا مشاعرے کا انتخاب کیا ہے۔ مناسب ہے نا؟ اس خط کی ایک نقل آپ کے احمق دوست انسپکٹر زیدی کی خدمت میں بھی ارسال کر چکا ہوں۔ میں نے اپنے لیے ارغوانی خطرہ کی اصطلاح پسند کی تھی، لیکن دیکھتا ہوں کہ عوام اپنے اس محبوب مجرم کو ریشمی خطرہ کہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ اپنے مداحوں کے جذبات کا احترام کروں۔ آپ کا خادم، ریشمی خطرہ۔ تیش و غضب میں زارینہ نے خط میز پر رکھ دیا اور بولی، اگر یہ قتل عام اسی طرح جاری رہا تو مجھے خودکشی کر لینی پڑے گی۔ سماج کے لیے میری پوزیشن ایک نحوست کی سی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اچانک انسپکٹر زیدی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، ہمیں یقین ہے کہ آپ جلد یا بدیر اس شیطان کو پھانسی تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گی۔ زارینہ کے دل و دماغ سے برہمی کی تیز لہر گزر چکی تھی۔ زیدی صاحب، وہ سکون سے بولی، غالباً یہ کہنا زائدہ ضرورت ہے کہ مجرم اس بار ضرور کسی شاعر کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خونی شیطان بہت خود پسند ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو انتہائی غیر معمولی اور سنسنی خیز ہوں۔ وہ مشاعرہ میں سامعین کے جمع غفیر میں سے حملہ نہ کرے گا۔ بے شک، انسپکٹر زیدی بولا، میں نے اسی خیال کے تحت مشاعرے کے تمام شعراء کی فہرست حاصل کر لی ہے۔ ابھی نصف گھنٹہ قبل ہی مجھے وہ خط ملا تھا۔ اسی وقت میں نے مشاعرہ کے محتمم سے یہ فہرست منگا لی تھی۔ زارینہ نے شعراء کی فہرست پر نظر ڈالی۔ اس میں تقریباً 50 شاعروں کے نام درج تھے اور صرف 6 شاعروں کا نام الف سے شروع ہوتا تھا، جن پر انسپکٹر زیدی نے پینسل سے نشان لگا دیا۔ میں نے ان 6 شاعروں میں سے ہر ایک پر 3 پولیس کے اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ زیدی نے کہا، یہ محافظ سادہ لباس میں ہوں گے اور ابتدا سے آخر تک ان شاعروں کی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں الف سے شروع ہونے والے ان 6 ناموں میں سے 4 کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ زارینہ نے کہا، یہ چاروں شخص معمولی شاعر ہیں۔ مجرم کی ذہنیت کے مطابق یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان معمولی انسانوں پر ہاتھ صاف نہیں کرے گا۔ ہمیں حفاظت تو ان 6 کے 6 شعراء کی کرنی ہے، لیکن 2 شاعروں پر نظر رکھنا زیادہ ضروری ہے، یعنی اسد فردوسی اور امن پریمی۔ زیدی نے کہا، جی ہاں، اور ان دونوں پر نظر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ان میں سے اسد فردوسی پر میری ڈیوٹی ہوگی اور امن پریمی پر آپ کی۔ زارینہ نے کہا، اس کے علاوہ ہمیں چند انتظامات اور بھی کرنے ہوں گے۔ مثلاً محتمم مشاعرہ سے مل کر یہ خوشخبری سنا دیں کہ مشاعرہ کے دوران شاعروں کی مدارات کا انتظام سرکار کی طرف سے کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات تو آپ فکر نہ کریں زیدی صاحب، زارینہ نے مسکرا کر کہا، مدارات کے اخراجات کا تمام بل میں ادا کروں گی۔ آپ محتمم کو یہ ہدایات کر دیں کہ بات مصلحتوں کے مد نظر وہ فی الحال یہ ظاہر نہ کریں کہ یہ انتظام کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ؟ میں شعراء تک کوئی چیز کھانے پینے کی ایسی پہنچنے دینا ہی نہیں چاہتی جو خود میں نے مہیا نہ کی ہو اور جس کو خود ہمارے آدمی ان تک نہ پہنچائیں۔ اگر کچھ اعلیٰ درجے کا انتظام ہو تو یہ ناچیز بھی ایک غزل کہہ کر نام لکھا لے، چکن میاں نے کہا۔ سامان کے نگران تو آپ ہی ہوں گے، یعنی خان سامہ، زیدی بولا۔ شکریہ شکریہ۔ نہیں، شکریہ نہیں۔ کیا آپ نے گویا کہ خان سامہ؟ چکن میاں خوش ہوتے ہوتے ایک دم ناراض ہو گئی۔ خان سامہ تو بڑے اعزاز کا لقب ہے میاں، راکیش نے کہا۔ اکبر کے عہد میں خان سامہ کا ایک بہت بڑا عہدہ تھا۔ اما واللہ، کیا سچ؟ چکن میاں اچھل کر بولے۔ خوب، گویا کہ آج سمجھ میں آیا کہ میرے پردادا کیوں خان سامہ کہلاتے تھے۔
یار میں تمہارے شرم کے کسی کو بتاتا ہی نہ تھا۔ زارینہ چکن میاں کی اس بکواس سے بے نیاز بڑے غور سے خط کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب انسپکٹر زیدی رخصت ہو گیا تو وہ بولی، مسٹر راکیش، تم نے اس خط کے حروف پر غور کیا؟ جی ہاں، معلوم ہوتا ہے مجرم نے وہ مشین درست کرا لی ہے، حروف سب صحیح ہیں، راکیش بولا۔ ممکن ہے دوسری مشین پر ٹائپ کیا گیا ہو؟ بالکل نہیں، زارینہ بولی، مجھے یقین ہے کہ مشین وہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو مگر یہ بڑا فضول سا خیال ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا؟ کیسا خیال؟ کہہ ڈالو۔ میں نے کوتوالی کی مشین کل ہی درست کی ہے۔ پھر کیا یہ ممکن ہے کہ بڑی فضول سی بات ہے، لیکن یعنی مجرم کوئی ایسا شخص ہو جس کا تعلق کوتوالی سے ہی ہو؟ مثلا انسپکٹر زیدی، کیا خاص کھا گئے ہو صاحبزادے؟ چھکن میاں بولے۔ لیکن راکیش متجسس نگاہوں سے زارینہ کو دیکھ رہا تھا اور زارینہ خاموش تھی۔ قومی ہال میں آل انڈیا مشاعرہ سننے کے لیے ہزاروں سامعین کا ہجوم تھا، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ ان سامعین میں کسی قدر زیادہ پولیس کے لوگ سادہ لباس میں ہر جگہ تعینات تھے۔ ہال میں داخلہ بذریعہ ٹکٹ تھا اور ہر دروازے پر آنے والے شخص کا پورا خفیہ جائزہ لیا جا رہا تھا۔ ٹکٹ پر نشست کا نمبر تحریر تھا اور اس طرح ہر شخص کی نشست کا اہتمام حسب مرضی کیا جا سکتا تھا۔ اس تمام اہتمام کی روح رواں مس زارینہ تھی، جو ڈائس کے بالکل نزدیک عورتوں کے مجمع میں موجود تھی، کیونکہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ بے پرواہ خواتین کو ڈائس کے چاروں طرف سے آگے جگہ دے دی جائے۔ اس مشاعرے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ کوئی مخصوص طرح مقرر نہیں کی گئی تھی۔ ہر شاعر کو آزادی تھی کہ اپنا بہترین کلام کسی بھی طرح پر پیش کرے۔ مشاعرہ ٹھیک 9 بجے شروع ہوا۔ ابتدا میں مقامی قدرے غیر معروف شعراء اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کرتے رہے۔ 2-3 شاعروں کے بعد ہی صدر مشاعرہ نے ایک ایسے شاعر کا نام پکارا جس کو آج سے پیشتر کسی نے کسی مشاعرے میں نہیں سنا تھا، اور اس شاعر کا تخلص بھی اسی قدر نرالا تھا جتنی کہ اس کی شکل و صورت۔ یہ شاعر تھے جناب چھکن میاں صاحب لکھنوی، اور ان کا تخلص تھا گویا کے۔ تخلص کو سنتے ہی مجمع میں قہقہا سا ابلا، اور جب چھکن میاں نے ڈائس پر تشریف لا کر اپنا کلام پڑھا تو لوگ ہنسی سے لوٹن کبوتر بن گئے۔ چھکن میاں ایک لمبی سی گاؤ دم قسم کی داڑھی لگائے ہوئے تھے، آنکھوں پر رات ہونے کے باوجود سیاہ چشمہ چڑھا رکھا تھا، ایک ہاتھ میں ایک بہی کھاتا قسم کا لمبا سا کاغذ تھا اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں ایک بیڑ دبا ہوا تھا۔ حضرت گویا کے صاحب نے اسٹیج پر نمودار ہوتے ہی فرشی سلام کیا اور جناب صدر سے اجازت لے کر نعرہ لگایا، چل میرے خامہ بسم اللہ۔ سامعین پر کہکہوں کا دوسرا دورہ پڑا اور ابھی برقی روشنی سے جگمگاتا ہال ان کہکہوں سے گونج ہی رہا تھا کہ گویا کے صاحب نے ایک زوردار ڈانٹ پلائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے صاحب؟ یہ پہلے ہی سے گویا کہ داد کیوں دی جا رہی ہے؟ خاموشی کے بجائے ہال میں اور زیادہ کہکہے گونج اٹھے۔ چھکن میاں آپے سے باہر ہو گئے اور چلا پڑے، نہیں مانیں گے آپ لوگ، نکالوں گویا کہ قرولی۔ یہ لکھنؤ کا چوک نہیں، بازار نہیں قبلہ، کسی نے آواز لگائی۔ کون مردود کہتا ہے کہ یہ چوک ہے؟ یہ تو ترکاری منڈی بنا رکھی ہے آپ لوگوں نے، چھکن میاں بولے، اور اس کے بعد صدر کے اشارے پر اپنا گلا زور سے صاف کر کے فرمایا، مقتا عرض ہے۔ مقتا نہیں، مطلع۔ جی نہیں، مقتا نہیں اور مطلع، یعنی دونوں بیک وقت۔ زو میں ایک پنجرہ خالی ہے صاحب، کسی نے کہا، اور پھر کہا پڑا۔ خاموش۔ گویا کے صاحب نے بیڑ والا ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، سنیے، میری غزل کی ردیف خود میرا تخلص ہے، اس طرح میرا ہر شعر بذات خود ایک مقطع ہے، گویا کہ ایک عدد سائنٹیفک شعر سنیے۔ جلتا رہتا ہے کم نہیں ہوتا، داغ دل ریڈیم ہے گویا کہ۔ واہ واہ کے شور سے ہنگامہ برپا ہو گیا اور چھکن میاں پینترے بدل بدل کر داد لینے لگے۔ مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھتی رہی، یکے بعد دیگرے شعراء آئے اور چلے گئے۔ شب میں 2 بجے کے قریب مشہور شعراء کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے آخر میں اسد فردوسی کا نمبر آیا۔ زارینہ اور انسپکٹر زیدی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ہر خطرے سے بے خبر اسد نے غزل شروع کی اور مشاعرہ پر شباب آ گیا، اور آخر کار بخیریت و عافیت اسد کی غزل ختم ہو گئی۔
زارینہ نے اطمینان کا سانس نہیں لیا تھا کہ امن پریمی کا نمبر آ گیا۔ زارینہ کے ذہن میں سوالات کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ کیا ریشمی خطرہ اس مرتبہ ناکام ثابت ہوگا؟ کیا واقعی ان تمام حفاظتی انتظامات نے مجرم کو پروگرام تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ امن پریمی ایک خوش فکر اور خوشگلو شاعر تھا۔ آغاز میں ہی لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔ لوگ ایک شعر کو 10 بار پڑھوا رہے تھے اور تسکین نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ہال کی برقی رو گل ہو گئی اور اس سے پیشتر کے زارینہ اور انسپیکٹر زیدی ڈائس پر پہنچے۔ امن پریمی ایک بھیانک چیخ کے ساتھ بھاگتا ہوا ڈائس سے نیچے کود پڑا۔ عورتوں کے درمیان اور عورتوں کی خوفزدہ آوازوں سے ایک نیا ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ یکایک برقی روشنی سے ہال دوبارہ جگمگا اٹھا۔ روشنی کے اس حادثہ کو بمشکل سے 2 منٹ لگے ہوں گے۔ لوگوں نے ڈائس کی طرف نظر ڈالی۔ امن پریمی وہاں موجود نہ تھا۔ وہ ڈائس کے نیچے بے ہوشی کی سی کیفیت میں پڑا تھا اور زارینہ اور زیدی اس پر جھکے ہوئے تھے۔ حضرات، امن صاحب کو قلبی دورہ پڑ گیا ہے، آپ سب اپنی جگہ تشریف رکھیے۔ انسپیکٹر زیدی نے جھوٹ بولا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس کے آدمیوں نے امن کو احتیاط سے اٹھا کر ایک پہلو کے کمروں میں پہنچایا۔ ہال میں مشاعرہ شروع ہو گیا، لیکن مشاعرے سے قطعی بے نیاز زارینہ اور انسپیکٹر زیدی کمرے میں امن پریمی کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، نبض کی رفتار بے حد سست اور بے ترتیب تھی۔ سانس بڑی دیر کے بعد ایک جھٹکے کے ساتھ آ رہی تھی۔ تقریباً فوراً ہی ڈاکٹر بھی آ گیا، جس کے لیے زیدی نے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے امن پریمی کا غور سے معائنہ شروع کیا، پھر خاموشی کے ساتھ یکے بعد دیگرے 2 انجیکشن لگائے۔ امن کی آنکھوں میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی۔ چند ساتوں کے لیے آنکھیں کھلیں، لیکن پتھرائی ہوئی۔ ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی، جیسے انتہائی قوت صرف کر کے بھی کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہو، اور پھر اس کی زبان سے ایک انتہائی ناتواں لہجے میں ایک لفظ ادا ہوا، صرف ایک لفظ، سانپ۔ زارینہ اور انسپیکٹر زیدی نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ڈاکٹر کی پیشانی پر فکر کی شکنیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اس نے انتہائی غور سے مریض کو سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا۔ پھر اسے اچانک ہی ایک جگہ سفید قمیض کے اوپر ایک بہت ہلکا سا سرخ دھبا دکھائی دیا۔ ڈاکٹر نے اس کے گریبان کے بٹن کھول کر سینے کا جائزہ لیا۔ دل کے قریب ایک چھوٹا سا سرخ داغ موجود تھا۔ بجلی کی سی رفتار سے ڈاکٹر نے اپنے بیگ سے انجیکشن کی ایک بڑی سی شیشی نکالی اور ٹھیک دل پر ایک بڑا سا انجیکشن لگایا۔ سینے میں چبھی ہوئی سوئی پوری طرح باہر نہیں نکلی تھی کہ امن پریمی کے جسم میں ایک ہلکی سی تھرتھری پیدا ہوئی اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر نبض پر ہاتھ رکھا، آلہ سے دل کا معائنہ کیا اور ختم ہو گیا۔ اس نے مایوسی سے کہا۔ پورے 2 منٹ کے بعد زارینہ کچھ بولنے میں کامیاب ہو پائی۔ موت کا سبب؟ اس نے پوچھا۔ سینے کے زخم سے یوں لگتا ہے جیسے سانپ نے کاٹا ہو، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مکمل جواب پوسٹ مارٹم کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ ہال میں سانپ کہاں سے آ گیا، اور آیا تھا تو گیا کہاں؟ مجمع میں اس نے کسی اور پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ سانپ آزاد نہیں تھا، زارینہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کسی نے؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی صورت ہی ممکن نہیں ڈاکٹر صاحب، زارینہ بولی۔ مسٹر زیدی، مشاعرہ فوراً بند کرا دیجیے۔ مشاعرہ تو قریب ختم ہی ہو چکا ہے، یہ آخری غزل ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر رخصت ہو چکا تھا۔ زیدی نے کہا، قاتل یقیناً ہال میں ابھی تک موجود ہے، کیوں نہ سب کے جانے سے پیشتر لوگوں کی تلاشی لے لی جائے۔ ہزاروں آدمیوں میں مرد عورتوں کی یہ تلاشی لینے کا کام اتنا آسان نہیں ہے زیدی صاحب، زارینہ نے کہا، اور اس میں شک نہیں کہ قاتل ابھی تک وہاں موجود ہے۔ اس حادثے کے بعد ہال سے باہر جانا خامخواہ اس پر شک و شبہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن تلاشی لینے سے آپ کا مقصد؟ سانپ۔ کیا آپ واقعی مجرم کو اس قدر احمق سمجھتے ہیں کہ وہ سانپ کو کسی ڈبے وغیرہ میں بند کر کے اب تک اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ سانپ بھی ابھی تک ہال میں موجود ہے، مگر مجرم کے پاس نہیں۔ ہال میں؟ اگر اس کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو وہ ہال میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ مردہ سانپ کسی طرح بھی کہیں نہیں جا سکتا۔ مردہ؟ تو کیا مردہ سانپ نے اس غریب کو ڈسا ہے؟ نہیں، مجرم نے اپنا کام کرنے کے بعد سانپ کو خود سے علیحدہ کرنا ضروری سمجھا ہوگا۔ وہ اسے زندہ تو آزاد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ پلٹ کر خود مجرم کو ڈس لیتا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ سانپ کو مار ڈالا گیا اور کسی جگہ چھپا دیا گیا۔
لیکن امن پر حملہ کرتے وقت سانپ نے مجرم پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مجرم نے موٹی ربڑ کے دستانے کے ساتھ سانپ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، یا شاید کوئی اور چالاکی کی گئی ہو، زارینہ نے کہا۔ ابھی ہمیں صرف قیاسات پر ہی چلنا ہوگا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد مشاعرہ ختم ہو گیا اور جلد ہی ہال بھی خالی ہو گیا۔ پولیس نے تمام منتظمین کو باہر نکال کر دروازے بند کر لیے اور تلاش کا کام شروع ہو گیا۔ راکیش اور چھکن میاں حال ہی میں بے چین اور مضطرب تھے۔ زیدی کی زبانی اس تلاش کا مقصد سن کر راکیش نے کہا، ممکن ہے مجرم مردہ سانپ کو ساتھ ہی لے گیا ہو۔ ایسا خطرہ کوئی چالاک مجرم لے ہی نہیں سکتا، زارینہ نے کہا۔ اسے یہ خدشہ لازمی ہونا چاہیے کہ اگر دروازے پر پولیس نے لوگوں کی تلاشی لینی شروع کر دی تو کیا ہوگا؟ تھوڑی سی تلاشی کے بعد ہی زارینہ کا قیاس صحیح ثابت ہوا۔ ڈائس کے ایک طرف ایک موٹے قالین کے نیچے مردہ سانپ موجود تھا اور اس کے قریب ہی سیاہ موٹی ربڑ کا ایک لمبا دستانہ بھی پڑا ہوا تھا۔ سانپ بہت عجیب قسم کا تھا، سنہرا اور بہت چھوٹا، اور اس کے کچلے ہوئے منہ کی حالت سے ظاہر تھا کہ اس کے منہ کو قوت کے ساتھ رگڑ کر کچلا گیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے پاس ہی ارغوانی ریشم کی ایک گیند پڑی ہوئی تھی۔ راکیش، چھکن میاں، زیدی اور پولیس کے دوسرے لوگ اس عجیب قسم کے سانپ کو دیکھنے میں محو تھے اور سب کا خیال تھا کہ یہ ایک انتہائی مہلک نوعیت کا سانپ ہے جو عموماً اچک کر حملہ کرتا ہے۔ لیکن زارینہ سب سے الگ اس دستانے کا معائنہ کر رہی تھی جو سانپ کے قریب پایا گیا تھا۔ اس نے دستانے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے اندر کوئی سخت سی شے نظر آئی۔ سب کی نظریں بچا کر اس نے دستانے کے اندر ہاتھ ڈالا اور سخت چیز کو باہر نکالا۔ یہ ایک سونے کی انگوٹھی تھی، ایک زنانہ انگوٹھی۔ اس کے وسط میں نیلب کے چھوٹے چھوٹے تراشیدہ ٹکڑے جڑے ہوئے تھے اور ان کے درمیان خوبصورت مونوگرام کی شکل میں انگریزی کے 2 حروف بنے ہوئے تھے، BD۔ زارینہ ایک گہرے خیال میں کھو گئی۔ BD؟ نہ جانے اس نے اپنے ذہن میں کتنی عورتوں کے نام دہرا ڈالے، ایسے نام جن کے ابتدائی حروف B اور D ہو سکیں۔ اس طرح کے بے شمار نام ممکن تھے۔ مایوس ہو کر اس نے دستانہ اور انگوٹھی اپنی جیب میں رکھ لیے اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ آتشی تحریر کی طرح ایک نام اس کے ذہن پر کوند گیا، بملا دیوی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ بملا دیوی کو اس نے مشاعرہ میں اپنے آوارہ بھائی سریندر کے ساتھ دیکھا تھا۔ اخبارات میں سنسنی خیز سرخیوں کے ساتھ امن پریمی کی موت کی خبر شائع ہو رہی تھی، لیکن خبروں سے کہیں زیادہ سنسنی خیز وہ مختصر خط تھا جو بیک وقت بڑے اخبارات میں شائع ہوا تھا اور جس کی اشاعت نے اخبارات کی فروخت کا تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ خط کا مضمون حسب ذیل تھا: محترم ایڈیٹر، گزشتہ شب آل انڈیا مشاعرہ میں امن پریمی کی ناگہانی موت کی خبر آپ سب کو معلوم ہو چکی ہوگی۔ یہ موت میرا دوسرا شاندار جرم ہے اور میں اپنے اس کارنامہ کو لفظ جرم سے اس لیے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ سبھی اس کو ایک جرم تصور کر رہے ہیں، وگرنہ اگر ذاتی مفاد کے لیے گزشتہ عالمگیر جنگوں کو مد نظر رکھا جائے تو لاکھوں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جا چکا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ زاہد اور امن پریمی کی موت کو بھی اسی نظر سے دیکھا جائے۔ شطرنج کے کھیل میں مہروں کی موت کو کھلاڑیوں کا جرم نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مات کس کو ہوتی ہے۔ اس خونی کھیل میں ایک طرف مس زارینہ ہے اور دوسری جانب یہ حقیر ریشمی خطرہ۔ آپ کے اخبار کے ذریعے میں عام عوام کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ زاہد کی موت کی طرح امن کی موت کا راز بھی مس زارینہ حل نہیں کر پائیں گی، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اپنے بیان کے مطابق مجھ کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کا ناچیز ریشمی خطرہ۔ اس خط کی اشاعت کا سب سے نمایاں اثر پولیس پر پڑا۔ اخبارات نے سخت ترین الفاظ میں پولیس پر تنقید کی اور بہت کچھ لکھ مارا، اور عوام کو ایسا محسوس ہوا جیسے قانون کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ اگر پراسرار چالاک مجرم یوں دھڑلے کے ساتھ خون بہا سکتا ہے تو سماج کا پورا انتظام بے معنی سمجھنا چاہیے۔ انسپکٹر زیدی نے خط کو دیکھتے ہی اخبارات کے ایڈیٹروں سے تحقیق کی کہ یہ خط ان کو کیسے اور کہاں سے موصول ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ خط کل شام مقامی ڈاک میں ڈالا گیا تھا، یعنی مجرم نے جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے یہ خط لکھا۔ اس کو اپنے قاتلانہ منصوبے کی کامیابی کا پہلے سے مکمل یقین تھا۔ خط انگریزی میں تھا اور ٹائپ کیا ہوا تھا۔
اس سے زیادہ پولیس کو اور کوئی سراغ نہیں مل سکا، لیکن عوام میں جو ہیجان پیدا ہوا تھا اس نے حکام کو بدحواس کر دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہ تھا جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ مشاعرہ میں آنے والے ہزاروں سامعین میں سے وہ شخص کون تھا جس نے 2 منٹ کی مختصر مدت میں پہلے تو ہال کی برقی روشنی کو گل کیا اور بعد میں مہلک سام کو امن پریمی کی طرف قاتلانہ ارادے سے چھوڑ دیا، اور اس سے پہلے کہ روشنی اثر نو کی جاتی اس نے سام کو ہلاک کر کے قالین کے نیچے پوشیدہ کر دیا۔ دستانے کا سراغ بھی کچھ مفید نہیں تھا، اس کے ذریعے کسی طرح مجرم تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ پولیس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دستانے کے اندر الجھی ہوئی ایک نیلم کی انگوٹھی بھی موجود تھی جس پر BD لکھا تھا۔ یہ راز صرف زارینہ کے علم میں تھا، اور وہ کم از کم موجودہ حالت میں پولیس تک اس راز کو پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ فی الحال یہ بات عقل سے بالا دکھائی دیتی تھی کہ بملا دیوی کا تعلق ان جرائم سے ہو سکتا ہے۔ آخر جرائم کے ارتکاب سے بملا دیوی کا مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے؟ دور دور تک سوچنے پر بھی بملا دیوی کا ایسا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور جب تک مقصد کی وضاحت نہ ہو دنیا کی کوئی عدالت بملا دیوی کی گرفتاری اور سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ کرکٹ میچ کے دن زارینہ نے اسٹیڈیم کے باہر جس کار کو دیکھا تھا اس کا رنگ اور نمبر بملا دیوی کی کار کا ہی تھا، لیکن کار میں جس عورت کو اس نے حسین سبز کوٹ پہنے ہوئے دیکھا تھا اس کے متعلق یہ کہنا اور ثابت کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہ بملا دیوی ہی تھی، کیونکہ زارینہ نے اس عورت کی صرف پشت دیکھی تھی۔ علاوہ ازیں کرکٹ میچ میں کسی کار کی موجودگی یا بملا کی موجودگی کوئی جرم نہیں تھی۔ مردہ سانپ کے پاس دستانے کی موجودگی براہ راست بملا دیوی کی طرف رہنمائی کرتی تھی، لیکن یہ بالکل ممکن تھا کہ مجرم نے دانستہ یہ انگوٹھی چرا کر دستانے میں رکھی ہو۔ اب سوال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے مجرم کا کیا فائدہ تھا؟ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب اگلے دن ہی زارینہ ایک بار پھر بملا دیوی سے ملی تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بملا اپنی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنے ہوئے تھی۔ اس انکشاف کے بعد معاملے کی پیچیدگی اس قدر بڑھ گئی کہ زارینہ کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ مجرم بملا دیوی ہو یا کوئی اور، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے ہر سراغ کو ناکام بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور جب دوسرے دن صبح کی ڈاک سے زارینہ کو مجرم کا ایک اور خط ملا تو ستم ظریفی کی انتہا ہو گئی۔ خط صرف 1 سطر کا تھا، لیکن خنجر کی طرح تیز اور نوکیلا۔ مضمون یہ تھا: محترمہ، حیرت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ پھر بھی مجھے گرفتار نہیں کر سکیں۔ راکیش یہ خط دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بولا، مجھے معلوم نہیں کہ ابتدا میں ہی آپ کو بملا دیوی پر کیوں شبہ ہوا۔ میرے خیال میں مجرم یا تو بملا دیوی ہے یا خود انسپیکٹر زیدی۔ زارینہ مسکرائی۔ راکیش، نتائج پر کود پڑنا سراغ رسانی کی موت ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ راکیش نے بے صبری سے کہا۔ صبر اور کوشش، زارینہ نے جواب دیا۔ میں نے قتل کے ان 2 عجیب و غریب واقعات میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دماغ سے جو نظریات قائم کیے ہیں، اگر ان میں ہلکا سا بھی اظہار کر دوں تو آپ سب لوگ مجھے پاگل سمجھ بیٹھیں گے۔ اگر میرے قیاسات غلط نہیں ہیں تو تمام معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ نظر آتا ہے، اور ورڈز ورتھ کے یہ الفاظ آپ نے پڑھے ہوں گے کہ چیزیں ایسی نہیں جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے صرف ایک ہی چارہ کار باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ چھالیا کھائیے گا؟ چھکن میاں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی چھالیا نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے۔ زارینہ بگڑ گئی۔ کیا آپ خاموش نہیں رہ سکتے؟ ہاں، تو میرا مطلب یہ ہے کہ راکیش تم کو نگرانی کے لیے فوراً تیار ہو جانا چاہیے۔ بملا دیوی، سریندر، بلکہ اس گھر کے ہر فرد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، زارینہ نے کہا۔ سیٹھ رتن لال کے مکان پر ہر وقت نگرانی قائم رکھنی ہوگی۔ تم اور چھکن میاں باری باری یہ کام کر سکتے ہو۔ صبح سے شام تک تمہاری ڈیوٹی رہے گی اور رات میں کم از کم 1 بجے تک چھکن میاں تعینات رہیں گے۔ آپ دونوں کا کام صرف یہ ہوگا کہ گھر میں آنے جانے والے ہر شخص کی حرکات کو نوٹ کرتے رہیں اور مجھے اطلاع کر دیں۔ یہ کام مشکل اور صبر آزما ضرور ہے، لیکن اس کی فکر نہ کرو، چھکن میاں دلچسپی سے بولے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ بملا کا آوارہ بھائی سریندر پکا 420 ہے، اور واقعی بملا دیوی کا ان جرائم سے کچھ تعلق معقول معلوم نہیں ہوتا، راکیش بولا۔ لیکن یہ سریندر، بے شک سریندر ایک خطرناک نفسیات کا انسان ہے، زارینہ نے کہا، لیکن تم لوگوں کو سوچنے کا کام مجھ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تمہارا فرض صرف دیکھنا اور مجھے مطلع کرنا ہوگا۔
لیکن آپ انسپیکٹر زیدی کو کیوں مشتبہ تصور نہیں کرتی؟ راکیش بولا۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ زارینہ نے مسکرا کر کہا، میں تو خود تمہیں اور چھکن میاں تک کو شک و شبے سے دیکھتی ہوں۔ خوب، راکیش بولا، اور مجھے بھی گویا کہ چھکن میاں حیرت سے بولے۔ اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، زارینہ نے ہنس کر کہا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سیٹھ رتن لال کی کوٹھی کے باہر راکیش ایک سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ پروگرام کے مطابق تو اس وقت چھکن میاں کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن آج دن میں اپنی نگرانی کے دوران راکیش نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی تھیں کہ اس کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس نے آج رات میں بھی اپنی نگرانی جاری رکھنے کا فیصلہ کر کے چھکن میاں کو واپس بھیج دیا تھا۔ راکیش کی اس دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ وہ تیز اور غصہ سے بھری ہوئی آوازیں تھیں جو کہ آج شام اس نے کوٹھی کے ایک بالائی دریچے میں سے آتی ہوئی سنی تھیں۔ یہ ظاہری سی بات تھی کہ سیٹھ رتن لال اور ان کی آتش مزاج بیوی میں کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ کوٹھی کی دیوار سے چپک کر راکیش نے جو کچھ سنا تھا وہ اتنا کافی تو نہیں تھا کہ اس جھگڑے کی نوعیت پوری طرح ظاہر ہو جاتی، لیکن چند جملوں سے راکیش نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جھگڑا کسی عورت کے متعلق ہے۔ اگر واقعی سیٹھ رتن کی زندگی میں کوئی عورت داخل ہو گئی تھی تو یہ بالکل ظاہر تھا کہ رقابت و حسد کا جذبہ بملا جیسی آتش مزاج عورت کو انتہائی سنگین اقدامات کی طرف دھکیل سکتا تھا۔ کوٹھی کے مقابل ایک ریسٹورنٹ میں راکیش بیٹھا ہوا کوٹھی کے پھاٹک کو تک رہا تھا، لیکن اس کا دماغ نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہا تھا۔ سیٹھ رتن لال کا یہ مکان جو رتن نواس کے نام سے مشہور تھا، راکیش کے تصور میں ایک پراسرار مکان بنتا جا رہا تھا، اور اس کا دل بے اختیار اس شک سے دھڑک رہا تھا کہ آج اس عالیشان مکان کی خاموشی میں کوئی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آخر اس مکان کا تعلق ان خوفناک جرائم سے کس حد تک ممکن ہے جو کہ زاہد اور رمن پریمی کی عجیب و غریب موت کا سبب بنے۔ اسی مکان کے ایک کمرے میں وہ ٹائپ مشین بھی موجود ہے جس کے حروف ارغوانی خطوط کی طرح بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی مکان میں بملا اور سرندر بھی موجود ہیں جن کی شخصیت ایک نامعلوم طریقے پر تازہ جرائم سے متعلق نظر آتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ریشمی خطرہ اس مکان کی چار دیواری میں پوشیدہ ہو؟ نہ جانے کب تک راکیش ایسے ہی خیالات کی بھول بھلیوں میں چکر لگاتا رہا۔ کئی بار وہ اٹھا، ادھر ادھر گھومتا رہا، لیکن اتنی دور نہیں گیا کہ رتن نواس کا پھاٹک اس کی نگاہوں سے غائب ہو جائے۔ یکایک ایک خیال سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مکان کا کوئی خفیہ دروازہ بھی ہو؟ اگر ایسا ہے تو حقیقی نگرانی کی ضرورت اس دروازے پر ہے۔ لاپرواہی سے سگریٹ پیتا اور ٹہلتا ہوا وہ مکان کے چکر لگانے لگا۔ بڑی کوشش کے باوجود اسے مکان کی کسی سمت کوئی دروازہ دکھائی نہ دیا۔ رات آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک برائے نام تھی۔ مکان کی پشت پر ایک تاریک گلی میں راکیش نے اپنی ریڈیم ڈائل گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ دروازے کی تلاش میں مایوس ہو کر راکیش نے مکان کی عقبی کھڑکیوں کا جائزہ لینا شروع کیا، لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ یہ کھڑکیاں اس قدر بلند تھیں کہ عام طور سے ان سے آمد و رفت کا سوال ہی مذاق خیز معلوم ہوتا تھا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کسی طرح اس پراسرار اور خاموشی کے ساتھ اندر پہنچنے کا کوئی پوشیدہ ذریعہ مل جائے۔ یکایک ایک ہلکی سی آہٹ نے اسے چونکا دیا، ایک بہت ہلکی سی بھن بھناہٹ کی آواز، جیسے دور کسی تاریکی میں سے برقی لہر گزر رہی ہو۔ ایک تاریک گوشے میں بیٹھ کر راکیش نے متجسس نظر ڈالی اور پہلی ہی کوشش میں اس نے جو کچھ دیکھا اس سے اس کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ رتن نواس کی ایک عقبی دیوار سے ایک مربع ٹکڑا آہستہ آہستہ ایک دروازے کی طرح کھلتا جا رہا تھا۔ راکیش نے تاریکی میں اپنی نگاہوں کی پوری قوت کے ساتھ دیکھنا شروع کیا۔ یقیناً یہ ایک چور دروازہ تھا جس پر بالکل دیوار کی طرح پلستر کر دیا گیا تھا۔ چور دروازہ تھوڑا سا کھل کر رہ گیا۔ تقریباً فوراً ہی ایک سیاہ شکل اس شگاف میں سے برآمد ہوئی۔ دروازہ ایک ہلکی سی بھن بھناہٹ کے ساتھ پھر بند ہو گیا۔ گلی میں کھڑے ہو کر اس شخص نے ایک ساتھ توقف کیا اور اس کے بعد پوری تیزی سے ایک سمت چل پڑا۔ راکیش ایک سائے کی طرح اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ یہ شخص جان بوجھ کر بڑی سڑک سے بچ کر پیچیدہ تنگ اور تاریک گلیوں میں جا رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک اسی طرح چلنے کے بعد وہ اچانک داہنی طرف مڑ گیا اور ایک سڑک پر آ گیا۔ جب راکیش اس موڑ کو پار کر کے باہر نکلا تو وہ شخص سڑک کو پار کر کے پھر ایک تاریک گلی میں داخل ہو چکا تھا۔
لیکن سڑک کے بلب کی روشنی میں راکیش نے ایک مختصر جھلک اس کے لباس اور اس کے چہرے کی دیکھ لی۔ یہ ایک بالکل اجنبی شخص تھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس اس کے چہرے پر 2 خوبصورت مونچھیں اور ایک فرینچ کٹ داڑھی تھی۔ راکیش نے اندازہ کیا کہ اس اجنبی کی عمر کسی طرح 40 سال سے زیادہ نہ تھی۔ کچھ دور تاریک اور نیم تاریک راستوں پر تیزی سے چلنے کے بعد یہ اجنبی ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں 2 طرف بڑے بڑے پھاٹک والے موٹر گیراج بنے ہوئے تھے۔ اجنبی نے ایک گیراج کا پھاٹک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس چیز نے راکیش کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیا۔ یقیناً یہ اجنبی اب ایک کار میں کسی طرف جانے والا تھا اور تعاقب کے لیے راکیش کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ٹیکسی کے انتظار یا تلاش میں وقت کا سوال تھا اور وقت کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھا۔ بجلی کی سی رفتار سے ایک خیال راکیش کے دماغ میں کوند گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی طلسمی کنجیوں کا گچھا نکال کر گنگناتا ہوا ایک دوسرے گیراج کا قفل کھولنے لگا۔ ایک کنجی، دوسری کنجی، تیسری کنجی۔ دور گیراج میں سے موٹر سٹارٹ ہونے کی آواز نے راکیش کو گھبرا دیا۔ اس نے چوتھی کنجی نکال کر آزمائی۔ ایک ہلکی آواز کے ساتھ قفل کھل گیا۔ اسی وقت دوسری طرف سے اجنبی کی کار گیراج سے باہر نکلی۔ اجنبی نے کار میں سے اتر کر خالی گیراج کو پھر مقفل کیا، دوبارہ اپنی کار میں داخل ہوا اور کھلی جگہ میں ایک نیم دائرہ بناتا ہوا مخالف سمت چل دیا۔ راکیش کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ وہ چرائی ہوئی کار کو لے کر گیراج سے نکلا اور اجنبی کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ آگے پیچھے دونوں کاریں تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی شہر سے تقریباً 20 میل دور چاند نگر کی نو آبادی میں داخل ہو گئیں۔ اجنبی کی کار چند سڑکیں طے کر کے ایک نہایت عالیشان کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہو گئی، جس پر سرخ روشن حروف میں لکشمی بھون لکھا ہوا تھا۔ راکیش نے اپنی کار کو واپس موڑا اور کچھ فاصلے پر ایک پارکنگ اڈے پر گاڑی کو چھوڑ کر لکشمی بھون تیزی سے واپس آ گیا۔ اس نے احتیاط سے پھاٹک میں سے اندر نگاہ ڈالی۔ اجنبی کی کار کوٹھی کے پورچ میں خالی کھڑی تھی۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑانے کے بعد راکیش نے پھاٹک کے اندر قدم رکھا اور احاطے کی دیوار سے چپک کر آگے بڑھ گیا۔ ایک حسین باغیچے کو قطع کر کے وہ کوٹھی کی پشت کی طرف دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ ایک تاریک گوشے میں کھڑے ہو کر اس نے اوپر نگاہ دوڑائی۔ مکان کی 2 بالائی کھڑکیوں میں پردے کے پیچھے روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ اوپر کی کھڑکی میں سے ایک مرد اور ایک عورت کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ تقریباً نصف گھنٹے تک وہ سننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر بھی اتنی بات کا اسے یقین ہو گیا کہ مرد کی آواز آہستہ آہستہ غصے کی حد تک پہنچ گئی اور عورت کی آواز میں لجاجت، نرمی اور بے بسی کی کیفیت نمایاں تھی۔ اور مان اسے محسوس ہوا کہ عورت صرف بول ہی نہیں رہی بلکہ آنسو بھی بہا رہی ہے۔ راکیش نے ایک دم عمارت میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اچانک ایک غراہٹ کی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ سامنے تاریکی میں ایک خونخوار بل ڈاگ کی آنکھیں اسے غیظ و غضب سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک بے اختیار جذبے کے تحت راکیش کا ہاتھ جیب سے باہر نکلا اور اس کے خاموش ریوالور کی 2 گولیاں کتے کی کھوپڑی میں داخل ہو گئیں۔ اور ٹھیک اسی وقت ایک زبردست ضرب راکیش کے سر پر پڑی۔ مڑ کر دیکھنے سے قبل ہی وہ چکرا کر گر گیا۔ تاریک گوشے میں سے ایک سیاہ پوش شکل برآمد ہوئی۔ اس نے جھک کر ایک چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میں بے ہوش راکیش کو غور سے دیکھا۔ بڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد بے ہوش راکیش کو اپنی پشت پر لاد کر وہ لکشمی بھون کے ایک دوسرے حصے میں لے گیا جہاں ایک سیاہ رنگ کی موٹر کار کھڑی تھی۔ راکیش کو اس نے پچھلی سیٹ پر ڈال دیا، گاڑی سٹارٹ کی اور کوٹھی کے شمالی حصے کی طرف ایک پھاٹک سے آہستہ آہستہ نکل کر سڑک پر آ گیا۔ 1 منٹ رک کر اس نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کار کی آواز کوٹھی میں کسی کو محسوس ہوئی یا نہیں، اور اس کے بعد وہ تیزی سے ایک ایسی شاہراہ پر روانہ ہو گیا جو نو آبادی سے نکل کر سیدھی شہر کی طرف جاتی تھی۔